बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत के अंदर तनाव इतना बढ़ गया है, फॉल्ट लाइंस इतनी एग्जिस्ट करती हैं आज की तारीख में कि शायद तनकीद अपने हदूदों क़यूद से बाहर चली जाती है। पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ पाकिस्तान की सियासी जमातों या किसी वक्त की भी अपोजिशन के गिले होना कोई नई बात नहीं है। गिला होता है, गिला अपनों से ही होता है। पॉलिसीज़ पर भी सवाल उठता है, पॉलिसीज़ पर तनकीद भी होती है। किसी सियासी जमात की, किसी हुकूमती या इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पर तनकीद करना उस सियासी जमात को किसी सूरत भी एंटी नेशनल या गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं ला सकती, और ना ही ऐसा होना चाहिए, क्योंकि महज़ब माशरों के अंदर तनकीद का हक़ हर एक को हासिल होना चाहिए और जायज़ तनकीद बराए तामीर ज़रूर होनी चाहिए, सवालात भी उठने चाहिए। लेकिन जब बात मुल्क की सलामती की हो और उनके बारे में हो जो रोज़ पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, ये मेरा और आपका कहना आसान है कि लेकिन वो शहदा जिनके घरों या वो फैमिलीज़ जिनके घरों से यंग ऑफिसर्स, जवान, इनके जब मैयतें आती हैं शहदा की, जिस कर्ब में वो मुब्तला होते हैं, वो माएँ जिनके बच्चे चले जाते हैं, वो मासूम बच्चे जिनके वालिद इस दुनिया से चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनका कर्ब और पूरी ज़िंदगी का कर्ब, पूरी ज़िंदगी का वो किस तरह से उसको गुजारते हैं, किस तरह से उसे फील करते हैं, ये वही जान सकते हैं। लिहाजा किसी शहादत को किसी मादी पैमाने से क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि ये पैसों के लिए किया गया है या ये तनख्वाह के लिए किया गया है। भाई, पैसों के लिए कौन दुनिया से जाता है या अपने आप को कुर्बान करने के लिए? एक तनख्वाह के लिए कौन मरता है? मरता तो वो है जो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हो, जो इस खुलूस और इस जज्बे के साथ आए कि वो सिर्फ अपने मुल्क को कौम की खिदमत के लिए आया है। और मैं कई ऐसे ऑफिसर से इंटरेक्ट कर चुका हूँ जो अपने कलीग्स के बारे में बताते हैं, कुछ जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ ये बताती हैं कि उनके बच्चे, उनके प्यारे जब फ़ौज में थे या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर थे, जब भी वो किसी मिशन पर जाते थे तो उनके लिए वो डू और डाई होता था, यानी ये पता नहीं होता था कि उन्होंने वापस आना है या नहीं। आज मौलाना फजल रहमान साहब से, उन जैसी कदावर शख्सियत से इस किस्म की गुफ्तगू का आना नहायत काबिल मज़म्मत है, और आज अगर आप देखें तो हर कोई उसकी मज़म्मत कर रहा है। लेकिन हम इस जगह पर क्यों आए हैं, ये भी सवाल मौजूद है। जब बात फॉल्ट लाइंस की हो रही है तो ये महज मौलाना साहब तक नहीं है, ये मामला कहीं और भी है और शायद बहुत दूर जा चुका है, और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान वॉइड मज़ीद बढ़ चुका है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमत के नुमाइंदे मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपका हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब न्याज़ी साहब आपका। और अलीना शिगरी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहिबा आपका भी। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वैसे मैं आपसे इसलिए, क्योंकि कल मैं आपका स्टेटमेंट भी देख रहा था, बड़ा पावरफुल आपका रिस्पॉन्स था, बट मुझे सिर्फ एक बात है जो समझनी है। मौलाना साहब आपके एटीट्यूड से खफा हैं, इस्टेब्लिशमेंट के एटीट्यूड से खफा हैं, क्योंकि उनके बहुत से गिले भी हैं। आप उन्हें ब्राउ बीट करने की भी कोशिश करते रहे हैं, तरामीम के अंदर अपनी मर्जी चलाने की कोशिशें भी करते रहे हैं। लिहाजा शायद वो इतने सावर हो गए हैं, इतनी कड़वाहट आ गई उनके अंदर कि उन्होंने इस तरह की बातें में फिर कर दी इवेंचुअली। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। गुजारिश ये है कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वो खफा हैं या नहीं, या खफा किस बात पर हैं। तो बात यह है कि वो है ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो आप तनकीद भी ऐसी करते हैं कि जो कि लॉजिकल समझ आती है बात की। यानी मेरी कल भी कई शोज़ में जीओएफए के लोग भी उसमें शरीक थे, कई टॉक शोज़ में। किसी शख्स के पास कोई दलील मौजूद नहीं थी कि वो शोहदा के हवाले से, उन फ़ौजी जवानों के हवाले से जो अपना आज हमारे कल पर के लिए कुर्बान करते हैं, और वो चाहे वो कारगिल के यखबस्ता पहाड़ हों या वज़ीरिस्तान वग़ैरह में वॉर अगेंस्ट टेररिज़्म के हवाले से ऑपरेशंस हों, उसमें वो लोग जो है शहादत के नज़राने पेश करते हैं। उनकी फैमिलीज़ को जिस तरीके से कल मौलाना साहब ने हर्ट किया, तो मेरे ख़्याल से कोई इसके ऊपर दलील मौजूद नहीं थी किसी के पास भी। और आप ये कहें कि जी फलाँ बंदा जो है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब अपने बेटे या अपने किसी पोते को, अगर उसको 2 लाख या 3 लाख या इवन कि 1 करोड़ रुपए भी दिया जाए कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने जाके शहीद होकर आना है, क्या किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है कि आपने शहादत हासिल करनी है? तो मकसद कहने का ये कि एक शहादत तो एक जज्बा होती है, और ये जज्बा ज़ाहिर है हमें कुरान पाक देता है, मुसलमानों का ईमान है। जहाद हमें ये जज्बा देता है कि आपने अमीर की इताअत करनी है, रियासत की हिफाजत करनी है, ठीक। औरतों बच्चों की हिफाजत करनी है। तो उसको मौलाना साहब ने अपने किसी गुस्से में
اگر اس طرح کی بات کی ہے تو میرے خیال سے ایسی بلو دا بیلٹ بات انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اور یہ بات اگر دیکھا جائے تو قابل بالکل دست اندازی جرم میں ہے, قابل گرفت ہے. اس کو آپ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ حکومت نے انہیں ناراض کر دیا یا ان کے ساتھ کوئی دھاندلی ہو گئی یا ان کے کوئی مطالبات نہیں مانے. تو یہ سب باتیں بھی اگر بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ میں کہوں سب صحیح ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہداء کی فیملیز کو ہرٹ کریں گے, اپنے ملک کے ان شہداء کو جو ہے وہ آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے جن کو جو ہے بھارتی فوج جن کے نام سے کانپتی ہے. مسئلہ کہ ہمارے اور بھارتی فوج میں کیا فرق ہے؟ بھارتی فوج کو بھی لاکھوں روپے تنخواہ ملتی ہے, نیٹو کو بھی لاکھوں تنخواہ ملتی ہے, لیکن وہ شہادت کو خوشی خوشی گلے نہیں لگاتے. وہ خوشی خوشی گلے ہم مسلمان لگاتے ہیں. وہ جذبہ ہماری فوج کے پاس موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو اپنے بیان میں نظرثانی کرنی چاہیے, اور جھکا ہوا درخت ہی پھلدار ہوتا ہے. وہ اپنا بیان واپس لیں, اس پر معذرت کریں, اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی, سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے یا اس کی مکمل وضاحت کر دیں. آئی تھنک یہ سلپ آف ٹنگ سے تو خیر کو آگے والا معاملہ ہے. بٹ علینا شکری صاحبہ, اس سے پہلے میں نیائی صاحب کے پاس جو آپ کے نزدیک, بیکاز آبویسلی ہم ملک کے اندر جو ایک سیاسی وائڈ ہے وہ تو ہمیں لگ رہا ہے, اور اوور آل بھی ہم اکثر ٹاک شوز میں ہم گفتگو یہ کرتے ہیں, آپ کرتی ہیں, میں کرتا ہوں کہ سیاست جمود کا شکار ہو گئی ہے, بہت زیادہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں بہت سے سیاسی رہنما. یہ اس کی وجہ ہے یا مولانا صاحب کا گلہ ہے جو شاید وہ اب پینٹ اپ ہو کے معاملہ اس حد تک چلا گیا کہ وہ ایک حد سے ہی باہر چلا گیا؟ جی منیب صاحب, سب سے پہلے تو مولانا صاحب کا یہ سٹانس جو ہے یہ نئی بات تو نہیں ہے. مولانا صاحب اینٹی آپریشن رہے, خیبر پختونخوا کے معاملے کو لے کے وہ ٹائم اینڈ اگین بات کرتے آئے. پھر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اب وہ معاملے پہ بھی بات کر رہے ہیں. انہوں نے آزاد جموں کشمیر کے معاملے میں ثالثی کی پیشکش کی, لیکن اس پر ان کو جواب نہیں ملا, تو فرسٹریشن اس کے بھی حوالے سے ہے. لیکن آن دا ہول اگر براڈر کینوس پہ دیکھا جائے تو سیاستدانوں کی ہمیں اس میں ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے. جب ان کے گلے ہوتے ہیں, شکوے ہوتے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ زور پکڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فنگر پوائنٹنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں مڈ سلنگنگ نظر آتی ہے, اور اس سارے سیکوینس میں معاملہ ہمیں کسی بھی طرح سے ریزالو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. ایشو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے, اور اس کے لیے بار بار ٹائم اینڈ اگین پریس بریفنگز میں بھی سیکیورٹی اداروں کی بھی جانب سے اس بات پر زور دیا جاتا رہا کہ 12 سال نیشنل ایکشن پلان کو بھی بنے ہوئے ہو چکے ہیں, اس پر عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ یہ مولانا صاحب ہوں, دیگر سیاستدان اس پر کیوں نہیں زور دیتے کہ جو سیاستدانوں کے کرنے والے کام ہیں, کیونکہ ایک طرف افواج پاکستان وہ تو اپنا کام کر رہی ہے, آئی بی اوز جو ہے وہ مسلسل ہمیں ہر دن کے ساتھ جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ بھی نظر آ رہا ہے, اور وہ اپنی جگہ کنڈکٹ ہو رہا ہے. لیکن جو پروونشل گورنمنٹس نے کرنے والے کام تھے اس پر کیوں نہیں زور دیا جا رہا؟ مولانا صاحب ایز اے رسپانسبل پاکستانی بھی, ایز اے رسپانسبل سٹیزن بھی, وہ کیوں نہیں گرل کرتے ان سیاستدانوں کو, اپنے کولیگز کو, کہ ایوان کے اندر وہ سیکیورٹی کے معاملے پہ بات اٹھائیں اور عمل درآمد کی طرف یقینی بنائیں. کیونکہ یہ تمام سیاستدان ہمیں ایک پیج پہ نظر آتے تھے 2014 میں جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا, تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل کے بعد عمل درآمد پر اب بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. اور پھر آن دا کنٹری منیر صاحب ہمیں نظر آتا ہے پرائیورٹیز ہمارے ملک میں جو یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی کیا ہے, وہ بلو پاسپورٹس کی ریس میں جو ہے وہ سب نظر آتے ہیں. ابھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے بھی ماشاءاللہ سے یہ ڈرافٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا. اب اس کی ایک نئی ڈیفینیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ 28 سال کے جو بچہ ہے 28 سال سے کم عمر کا, وہ اس کو نوجوان کو اب وہ ایک ڈیفینیشن پوری بنا دی گئی ہے کہ بلو پاسپورٹ سپاؤسز کو بھی لیجسلیٹرز کے ملیں گے. اور یہ جو ایکس لیجسلیٹرز ہیں جن کی اب تک ہمارے ملک میں الارمنگلی بتایا جاتا ہے 56,000 سے زائد افراد ہیں جن کے پاس بلو پاسپورٹ ہیں. سو پرائیورٹیز آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا ایک مس پلیس پرائیورٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں. سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک سطح پہ پاکستان کی بالکل کامیابی ہے, لیکن جو گورننس کے معاملات ہیں اور جہاں پر اس قسم کی اگر ہمیں سچویشن ایگریویٹ ہوتے ہوئے, انٹینسیفائی ہوتے ہوئے دکھائی دے لا اینڈ آرڈر کی, ایسے میں سیاستدان اٹھ کھڑے ہوں اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اور یا ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو تنقید کرنا شروع کر دیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, جو ایکسٹرنل پلیئرز ہیں, وہ جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کی پوری سچویشن کو ایکسپلوئٹ کریں گے, جو کہ پراکسی فیکٹر کی آپ آلریڈی ایک قیمت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جی پاکستان کو وہ بہت پراکسی فیکٹر جو ہے وہ اس وقت ایک اس کے کانسیکوینسز اٹھانے پڑ رہے ہیں, کہ جہاں پر انڈیا جو ہے وہ مسلسل آپ کے 2 صوبوں میں اور اب آزاد جموں کشمیر میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے. سو یہ ایک بات میں نے سامنے رکھی تھی. اور منیب صاحب ایک اور چیز بھی ہے, گزشتہ ہفتے ہمیں جہاں 4 دن کے اندر 3 سنگین واقعات بلوچستان میں نظر آئے, تو سیکیورٹی کی صورتحال جہاں پر اتنی ہمیں مخدوش نظر آ رہی ہے, وہیں پہ آپ دیکھیں کہ کرائسس میں ہمارے ملک میں حال کیا نظر آتا ہے. کوئٹہ سے اسلام آباد کی جو فلائٹس تھی وہ ایئر ٹکٹ آپ کو 1,12,000,
جو ہمیں ان صوبوں میں احساس محرومی نظر آتی ہے، جو ان صوبوں میں ہمیں لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کی ایک لمیٹڈ اپرچونٹیز نظر آتی ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ یوتھ بل جو ہے وہ نیچرلی وہ الیور بھی ہوتا ہے. سو اس قسم کے فیکٹرز کو آپ نے ایڈریس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب نے یونٹی کے ساتھ ایک یونیفائڈ اپروچ کے ساتھ معاملے کو ریزالو کرنے کی طرف لے کر آنا ہے، اور اس کے لیے پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو. مولانا صاحب کی آج بات پہ میں یہ دیکھ رہی تھی پریس کانفرنس میں حنیف عباسی صاحب رسپونڈ کر رہے تھے، اور وہ بات ان کی درست ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ شہادتوں کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بدولت پاکستان قائم ہے. لیکن حنیف عباسی صاحب جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سوالات ان کے لیے بھی ریز ہوتے ہیں کہ جو گورننس کے کرنے جو کام تھے، گورنمنٹ کے کرنے والے کام تھے، ابھی حذیفہ صاحب کہتے ہیں وہ ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں. وہ ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں، وہ حکومت ہے. حکومت کے کرنے والے کام بتائیں، حکومت نے اب تک کیا کیا اور ان سارے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کے لیے ڈیولز ایڈوکیٹ تو خیر وہ فرینکلی اسپیکنگ ڈیولز ایڈوکیٹ سے زیادہ کچھ اور پاکستان کے وہ صحافی ہو سکتا ہے. بٹ نیازی صاحب مجھے میں کیونکہ اس ایشو کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی ماہرانہ رائے سے، اور پھر ہم ذرا آگے بھی بڑھیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں، مولانا صاحب کو آپ مجھ سے بلکہ ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ تاریخ بہتر جانتے ہیں. مولانا صاحب کی یہ جو ایک ان کا اس طرح کی گفتگو، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ اور ان کی پالیسیز پر ناقد رہے ہیں، تنقید کرتے رہے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس طرح کی تنقید میرے خیال میں بہت آگے جا کر کی انہوں نے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اسے سلپ آف ٹنگ تو نہیں کہا جا سکتا، مولانا صاحب کی جیسی شخصیت شاید سلپ آف ٹنگ نہیں کرتی. پھر یہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ شکریہ منیف صاحب موقع دینے کا. میں تو حقیقت ہے کہ ایک سکتے میں ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ اس طرح کی فضول گفتگو ہم نے کئی دفعہ سنی ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ مولانا سے اپنے انٹرو میں کہ مولانا سے ایسی گفتگو کی توقع نہیں کی جا سکتی، ان کے منہ سے ایسی گفتگو کا نکلنا ایک لمحہ فکریہ ہے. مجھے یقین ہے کہ بہت افسوس ہوا ہے کہ مولانا، اگر میں یہ کہوں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. میں 2-3 باتیں ایڈ کرتا ہوں. مولانا اس وقت پاکستان کے موجود سیاستدانوں میں بلا شبہ میری ذاتی رائے میں سب سے زیادہ زیرک، معاملہ فہم اور بڑے قد آور سیاستدان ہیں. مولانا کے ایک اور جو اضافی ان کے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی مذہبی جماعت جو ملک میں سیاست میں سب سے زیادہ مؤثر تھی، موجودہ مولانا کی جماعت ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے اندر ان کی ہو سکتا ہے کہ ہمارے چونکہ عسکری قیادت جو ہے اس سے کچھ شکایات ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی سیاست میں ملوث ہوتی ہے ملکی معاملات میں تو سب سے کی شکایات ہوتی ہے. میری ہو سکتا ہے شکایات ذاتی طور پہ جو ہے اس کے لحاظ سے جو ہمارے جو تھوڑی بہت ملک کی فکر کرتے ہیں میری سے بہت زیادہ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہماری افواج انڈیا کے خلاف لڑ رہی ہو اور ہم وہاں پہ آ کے ایسی گفتگو کریں کہ جس کا قیادت سے زیادہ ایک عام جذبہ جو تھا وہ کار فرما ہوتا ہے. میں یقین آنے کہ ان بیچاروں پہ آپ کے اپنے انٹرو میں کہا، حذیفہ نے بتایا، علینا نے بتایا، ان پہ کیا گزرے گی. مطلب ایک شہید کے گھر میں آپ یقین آنے کہ مجھے تو میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ تو جو کثرت ہے سپاہیوں کی ہے. میاں والی کے اندر کوئی جرنیل شہید ہو کے نہیں ہے، کوئی یا کرنل بھی شاید ہی کوئی گنتی کے ہاتھوں کے ہوں یا آفیسر ہوں. یہ سارے کے سارے وہاں پہ بیچارے عام سپاہی ہیں، اور ان کی جو اندر ایک جس کو کہنے آپ بھی مل چکے ہوں گے، ان کے اندر ایک جو ہوتا ہے فخر. ان کے قبروں پہ لے جائیں گے تو قبرستان میں وہ بڑے تواتر سے جا کے وہاں منظر ہوتا ہے، پاکستان کا جھنڈا ان کی قبر پہ لگا ہوتا ہے کہ شہید کی قبر ہے، وہ چینج کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ماحول ہے، اور یہ میرے لیے اس کے زیادہ لمحہ فکری ہے کہ اس میں جو ہمارے خلاف ایک پورے کا پورا بین الاقوامی ویب بنا ہوا ہے، جو پاکستان میں میڈیا بھی ان خلاف ہو رہا ہے، جو ہمارا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اگر میں کوئی سیلفن کے خلاف بات کرتا ہوں تو وہ اس کو بھی اپنے ایک مادانہ یا ایک مضموم عزائم کے لیے مجھے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو ویسے ہی پاکستان کے بارے میں مضموم عزائم رکھتے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ کر کے، اور ان لوگوں کو کہ جو اتنی بڑی پاکستان کے اندر انہوں نے عذاب دہشت گردی نازل کی ہے، اس دہشت گردی کا
نواز شریف صاحب کی, عمران خان صاحب کی, یا شہباز شریف صاحب کی سیاست سے کیا تعلق ہے, پی ایل اے کا کیا تعلق ہے, طالبان کا کیا تعلق ہے. یہ وہ دہشت گرد ہیں کہ جنہوں نے جو آئے تو کسی نے مجھے ڈر ہے کہ کسی نے افغانستان میں حکومت کو نہ گرا دی اور پھر ہمارے لیے کیا عذاب ہوگا. اتنا بڑا ہمارے ادارے کے لیے ذمہ داری آئی پڑی ہے اور نبھا رہے ہیں, اور آج بھی نہیں نبھا رہے. اس سے پہلے جو 9/11 کے بعد جو 8-10 سال ہم نے عذاب کے گزارے, اس سے زیادہ بڑا عذاب تھا. اور یہ پرچے کہتے ہیں, لیکن انہوں نے بڑے, جس کو کہنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہینڈل کیا ہماری افواج نے اور جس طریقے سے اس کو کر کیا, آپ کا مطلب ہے میں جہاں آپریشن کر رہے ہیں آپ جا کے وہاں ٹریول نہیں کریں گے اگر آپ مجھے پتا ہو کہ یہاں ڈاکہ پڑ سکتا ہے. بالکل میاں والی کے اندر ہمارے پتا ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں ڈاکے پڑنے نہیں جا سکتے, وہاں یہ بیچارے جاتے ہیں, پتہ ہے کہ ان علاقوں میں جانا جو ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہوتا ہے. تو مولانا صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ میں تو ان کا بہت مداح ہوں, قدردان ہوں, اور ایک یقین جانا جس کو آپ بہت چاہتے ہیں ان سے ایسی بات, میں منیر صاحب کو دل کی بات بتا دوں کہ کل مجھے کسی نے کہا, میں نے کہا میں بات ہی نہیں کرتا, کوئی اور بات کرتا ہے تو میں اس کی ایسی پھیرتا. مولانا سے تو کوئی مجھے پتہ ہے توقع ہی نہیں تھی. بالکل صحیح, ان کا بہت کم آتا ہے تدبر, بندہ افسوس ہی کر سکتا ہے. موونگ آن, اب ذرا ایک بات, کیونکہ ذرا سیاست کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی, جو مسئلہ ہمارے ملک میں سیاسی جمود میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ نہیں ٹوٹ رہا, بٹ بیفور ایوری بڈی ایلس, علینا شکری صاحبہ آپ بتائیے گا, میں نورین نیازی صاحبہ کی گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اب ہم خیبر پختونخوا سے اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے اور اس کے بعد پنجاب میں آئیں گے. آپ کے نزدیک یہ بہتر حکمت عملی ہوگی؟ اور ابھی تک تو کوئی اتنا بڑا یہ موومنٹ بن نہیں پائی, آفریدی صاحب نے بھی کوشش کی تھی. اگر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں تو کیا وہ بنا پائیں گی آپ کے نزدیک یہ موومنٹ؟ اچھا منیب صاحب, آج مجھے ویسے حیرت اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ اب کسی کو اڈیالہ جیل کے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بہنیں آئیں گی. جہاں پر وہ ایک ٹارگٹس کچھ سیٹ کرتی رہیں, دیتی رہیں, 10,000 بندوں کی کال کے بھی حوالے سے انہوں نے ایک کال دی تھی کہ جی 10,000 بندہ اکٹھے کیا جائے, جس کی ذمہ داری جو ہے پارٹی کے ان تمام پوزیشن ہولڈرز پر ہوگی. پارٹی کی قیادت سے سہیل آفریدی صاحب, جنید اکبر صاحب, ان سب سے بڑے ان کے شکوے بھی رہے, ان کو کرٹیسائز بھی کرتی رہیں. ہر ان کا ٹارگٹ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں نظر آتا تھا. لیکن گزشتہ ہفتے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جب کوئی بھی اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آئے تو اس پر جو ہے وہ فوراً منوعاً ہمیں عمل درآمد نظر آتا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کوئی بھی آپ کو بظاہر اڈیالہ جیل کے باہر نظر نہیں آ رہا سوائے ان دو بہنوں کے. اور یہاں پر جہاں پر آپ نے نورین صاحبہ کی بھی بات کوٹ کی کہ خیبر پختونخوا, دیکھیں بہنیں ہیں, نیچرلی وہ ایک سینس آف ایجیٹیشن یا سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ نورین صاحبہ کی اس بات میں ضرور ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جہاں پر وہ ایک تحریک چاہتی تھی کہ ایک تحریک چلائی جائے, لوگوں کو اکٹھے کیا جائے, موبلائز کیا جائے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس طرح سے تو پیش نظر نہیں آئی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکی. اور دوسری بات, جب اگر خیبر پختونخوا کا چناؤ ان کو کرنا پڑا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا آبویسلی پاکستان تحریک انصاف بھی جب جلسہ کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے سب سے ایزی جو ایک وینیو ہوتا ہے وہ کے پی ہوتا ہے, جو کہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے. خیبر پختونخوا میں لوگ رسپونڈ کریں گے, باہر آئیں گے, ایک پولیٹیکل میسیجنگ کے حوالے سے بھی ایک چیز نظر آئے گی کہ جہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت بھی اگر ہمیں آن گراؤنڈ نظر آئے بلا کسی ڈر خوف کے, سو وہ ایک وہ واحد گراؤنڈ ہے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا ان کے ورکرز, ان کے سپورٹرز بلا کسی خوف کے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے گا, ان کے اوپر پرچے کیے جائیں گے, وہ باہر نکل سکتے ہیں لوگوں کو موبلائز کرنے کی حد تک. لیکن اس میں لائک آئی سیڈ کہ اس میں ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ میں ضرور دیکھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے اب ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اور علیمہ خان صاحبہ نے آپ کو چند روز قبل یہ حذیفہ صاحب کی تو موج لگی ہوئی ہے پھر ان کی جماعت کی, تو یہ تو ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جو ابھی گورننس کے ایشوز آپ ریز کر رہی تھیں اور آپ نے کہا کہ یہ جینون کوسچنز ہیں اور پرائرٹیز کے اوپر آپ سوال اٹھا رہی تھیں, یہ اٹھانے کے لیے تحریک انصاف بحیثیت جماعت یا کوئی سیاسی اکٹھ اپوزیشن کا وہ تو موجود ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کا تو فیلڈ ڈے ہے اور وہ فیلڈ ڈے ختم ہی نہیں ہو رہا حکومت کا. وہ آپ کو یاد ہوگا چند ہفتوں قبل پرویز رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں تو آپ نے بالکل کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, اپوزیشن نے ہمیں بڑا فری ہینڈ دیا ہوا ہے, سو چیک رکھا جائے اپوزیشن کی جانب سے حکومت پہ. سو اپوزیشن تو ہمیں اس حالت میں نظر ہی نہیں آتی, اب تو باقاعدہ ہمیں الائن نظر آتی ہے. خفیہ طریقے سے قانون سازی کا معاملہ جب سرفیس ایک دم سے کرتا ہے تو ٹرنز آؤٹ کہ جی ساری جماعتیں ایک پیج پہ نظر آتی ہیں اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کو حاصل کرنے کے سے لے کر. حذیفہ صاحب کی حکومت جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے اگر ہم ان کی پرفارمنس کا عالم یہ دیکھیں کہ خود حکومت کے اندر سے
آوازیں آنا شروع ہو گئی. کیسر احمد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی پچھلے 10 سال میں آپ جو ہے وہ جو ایکسپورٹس آپ کی تھی اس میں 1 آپ فیصد بھی اضافہ نہیں کر سکے ہیں. پچھلے 4 سال میں مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جتنا قرضہ لیا گیا ہے اتنا تو 75 سالوں کا قرضہ اتنا پورا نہیں ہے پاکستان کا. سو عالم یہ ہے آپ کو مسلسل پیٹرول کی قیمتیں باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل فلکچویشن والیٹیلٹی ضرور ہے لیکن آپ کو پیٹرول کی قیمتیں آپ بڑھا اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ 105 روپے تک کی لیوی اور ٹیکسز ایزی منی آپ عوام کو سارا بوجھ عوام پہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اور پرائیورٹیز آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ آپ گرین پاسپورٹ کو عزت دلانے اس کی حرمت بلند کرنے چلے تھے لیکن یہاں پر جو بلو پاسپورٹ کی لت ہے وہ ایسے حاوی اور آڑے آ گئی ہے کہ اس وقت ہمیں پرائیورٹیز کو کھل کے ایکسپوز کیا ہے موجودہ حکومت کی کہ لیجسلیشنز ہمیں نظر آئے اور اس میں عوام جو ہے وہ ان کی پرائیورٹی لسٹ پہ کہیں نہ نظر آئے تو پھر عوام میں بھی ایک سینس آف ایجیٹیشن ہوگا فرسٹریشن ہوگا. بٹ آن دا ہول مجھے منیب صاحب جو انفارچونیٹلی جو چیز نظر آتی ہے ایک کمپلیٹ ہمیں ایک ریڈیو سائلنس نظر آ رہی ہے, ایک خاموشی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے گورننس کے اس پہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن حکومت بالکل خاموش ہے. اپوزیشن جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی خاموشی نظر آتی ہے اور ایسے میں جو ہے وہ عوام پھر کس کی طرف دیکھے. میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ایک انفارچونیٹ اس وقت ایک صورتحال میں عوام ٹاک شوز دیکھے آپ کے اور ہمارے بس اور کچھ نہیں رہ جاتا. میرے خیال میں عوام ہو گیا. حذیفہ صاحب کو تو واقعی وہ ان کی حکومت کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے. مجھے تو بلکہ منیر صاحب 128 روپے کا کل ذکر کر دیا تو سوشل میڈیا پہ تو وہی ایک پوری ایک ڈیبیٹ بن گئی ہے کہ 128 روپے میں حذیفہ صاحب بتائیں گے. حذیفہ صاحب پلیز ایک تو یہ بتائیں 128 روپے میں آدھی کوک اور دال اور روٹی آپ نے کھائی, اس کی تصویر بڑی وائرل ہے. حذیفہ رحمان صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ مجھے بتائیے گا پہلے تو یہ کہاں سے اویلیبل ہے کیونکہ علینا شگری صاحبہ بھی جاننا چاہتی ہیں کیونکہ وہ بھی آج کل بجٹ میلز کے اوپر ہیں تو وہ بھی چاہیں گی کہ وہ وہاں سے ہی کھانا. بالکل مہنگائی سے میں بھی بہت ایک عام آدمی کی طرح میں بھی بہت ستائی ہوئی ہوں, میں بھی کھانا چاہتی ہوں 128 روپے کی دال روٹی اور آدھی کو. منیب صاحب میں اگر مجھے موقع دیں گے بولنے کا. جی ایک تو علینا شگری صاحبہ میرے پچھلے سوال پر میں نے یہ نہیں کہا تھا میں حکومت کا ڈیولز ایڈوکیٹ ہوں. میں نے کہا تھا کہ میں مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ان کی وکالت کرنا شروع کروں تب بھی یہ بیان جسٹیفائی نہیں ہوتا. تو میری ایک تو یہ بات تھی. دوسرا یہ ہے کہ جو دوست مجھے جانتے ہیں میں بیسیکلی ذاتی طور پر فیملی بیک گراؤنڈ یا یہ عہدہ یہ ساری چیزیں ایک طرف میں ایک سادہ انسان ہوں. تو مجھ سے کل انہوں نے سوال پوچھا تو میں نے کہا میں تو ابھی جو ہے اس وقت پنجاب میں 14 روپے روٹی کا ریٹ ہے اور یہاں پر ویکیو ٹرسٹ ہمارے قریب ہے تو میں نے کہا وہاں بھی 14 روپے جو ہے وہ روٹی کا ریٹ ہے اور 200 روپے کی دال کی پلیٹ ہے. وہ ہاف پلیٹ جو ہے وہ 100 کی آ جاتے. میں نے کہا میں کبھی کبھی سادگی میں وہی کھانا کھا لیتا ہوں. اور میں نے کہا ساتھ میں نے آدھا گلاس کوک بھی پیا. وہ تو ظاہر ہے کوک آلریڈی آفس میں پڑی ہوئی تھی. پھر ارشاد بھٹی صاحب اور اسد اللہ صاحب نے اس کا بنا لیا. تو میرا اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, جب دل چاہتا ہے تو دنیا کے بہترین ریسٹورانوں میں بھی کھانا کھایا ہے. مینیٹن میں جہاں پر یعنی دنیا کی ایلیٹ آف ایلیٹ آتی ہے وہاں بھی کھانا کھایا, نوبیکوف میں بھی کھانا کھایا. نہیں ان کا انٹرسٹ صرف اس میں ہے کہ آپ میں مکمل کر لوں مجھے مکمل کر لوں 500 پاؤنڈ پر پرسن دے کر بھی کھانا کھایا. کھانے کا میں شوقین. یار آپ ہم سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے پھر حذیفہ بھائی؟ آپ سن لیں جی, سن تو لیں, مجھے مکمل تو کرنے دیں. پھر ایک نیا میرے خلاف پروپیگنڈا بنے گا. 500 پاؤنڈ پر ہیڈ کا کھانا آپ نے کھایا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں سادگی میں اگر مجھے یعنی سادہ روٹی ملے میں تو یقین کریں چونکہ ہمارا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے اکثر اوقات میں اپنی ہاؤسنگ اسٹریٹیز کے وزٹ پہ جاتا ہوں, مزدور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, میں ان کے ساتھ انہی کی وہ پیاز اور چٹنی والی روٹی ان کے ساتھ کھانے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں تاکہ ہمیں اپنی اوقات پتہ چلے کہ ہم سب لوگوں نے اسی مٹی میں چلے جانا ہے. اور ہمارے میں اور کسی بندے میں اگر کوئی تفریق کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے نہ کہ پیسہ عہدہ یا وزارت ہے. اس کو اس طریقے سے بنا دیا میں تو, لیکن اچھا ہے میرا لگ گیا ماشاءاللہ 128 میں 128 کو اتنا آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. میں بھی خوش ہوں, آپ بھی خوش ہیں. نہیں بہت سادہ طبیعت ہے لیکن دیکھیں میں تو آپ بھائی ہیں. علینا شگری صاحبہ نے بھی آپ کو اپنا بھائی مان لیا ہے. آپ ہم دونوں کو بڑی مہربانی ہے ان کی. لوگ تو یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حذیفہ صاحب واقعی میں بڑے سمپل انسان ہیں, بڑے سادہ طبیعت انسان ہیں. 28 روپے میں 8 روپے ان کے پاس کھلے بھی موجود ہیں آج کے اس دور میں. میں نے ایگزیکٹ جو تصویر میری چل رہی ہے وہ اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے. وہ اسد اللہ نے شرارت کی ہے, وہ اس نے میرا بھائی ہے وہ, لیکن اس نے شرارت کر کے وہ میری اے آئی جنریٹڈ تصویر لگا دی ہے. اچھا نہیں ہم تو میں نے کہا شاید اتنا اسپیسیفک ساتھ بل بھی پڑا ہوا ہے آپ نے دکھانے کے لیے کہ میں بھائی سادہ روٹی بالکل کھا رہا ہوں. بٹ
بیونڈ دیٹ ایک وہ بات پیغام بہت اچھا ہے کہ سادگی نہیں بہت اچھی بات ہے یہ آپ میں تو علینا میری بہن کو آپ کو اور علینا میری بہن کو دعوت ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں چلے 128 نہیں 1000 روپے خرچ کروں گا پورا لیکن آپ لوگوں کو ایسا کھانا کھلاؤں گا کہ آپ نے کسی حکمران کی دہلیز پہ بس ہمارے لیے 1000 روپے والا کھانا ہی بچا ہے حذیفہ صاحب ہمارے لیے 1000 روپے والا خود آپ 500 پاؤنڈ والا نہیں میں راضی ہوں آپ آئیں میں آپ کو جیپنیز سومو کھلاؤں آپ کو میں کائک لے کر جاؤں آپ کو میں اٹالین فوکو لے کر جاؤں لیکن آپ نے کہا نا کہ ہمیں وہ سادہ کھانا کھانا ہے تو میں نے کہا میں وہ بھی کھلا سکتا ہوں چلے وہ آپ کی بات ٹھیک ہو گئی ہے لیکن آپ اب مجھے صرف یہ بتا دیں یہ تو چلے آپ نے اپنا ہمیں ایک لائٹر نوٹ بات ہوگی ایک بات جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیے آپ نے مسائل تو پیدا کیے ہیں نا بہت آج ٹھیک ہے مولانا صاحب تو کہیں اور ہی نکل گئے لیکن جو باقی آپ کے دوست اپوزیشن میں ہیں ان کے لیے آپ نے بے شمار مسائل پیدا کیے آسانی کچھ نہیں کبھی کی اور آپ اپنی طاقت کے اتنے زوم میں ہیں کہ نہ آپ ان سے بات کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں اکراس دی آئل جاتے ہیں ہاتھ میں لاتے ہیں اس کے بعد اپوزیشن راہ دیکھ رہی ہے بیرسٹر گوہر خان جیسے صاحب جیسے نفیس شخصیت وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ انہیں بلائیں گے اور کوئی میننگ فل ڈائلاگ کریں گے دیکھیں منیر صاحب شکریہ آپ کی مہربانی بڑا سنجیدہ سوال ہے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ چونکہ خود ایک انتہائی باخبر اور ایک نیوٹرل وائبرنٹ جرنلسٹ ہیں ایون کہ نیازی صاحب بھی اور میری بہن علینا صاحبہ بھی پہلے تو میری ایک بات رہ گئی تھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان میں آج بھی ایسے صاحب الرائے لوگ موجود ہیں جو کہ بے شک جو بھی سٹانس لیں ہماری جماعت پہ کے کرٹک ہوں لیکن اگر کوئی بھی بندہ غلط بات کرے تو اس کو غلط کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو آپ تینوں لوگوں نے یکجا ہو کر جس طریقے سے غلط کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی کل میرے جیسا بندہ بھی احتیاط کرے گا کہ آپ جیسے صاحب الرائے لوگ موجود ہیں جو غلط کو غلط جھوٹ کو جھوٹ کہنا جانتے ہیں دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کو دلی طور پر جانتے ہیں کہ اس حکومت کی سب سے اولین خواہش ہے کہ اپوزیشن بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے پر بات چیت ہو اور اسمبلی بزنس اچھے طریقے سے چلے لیکن آپ اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر بیچارے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب اگر آپ آف دا ریکارڈ بلا کر پوچھ لیں اور وہ آن اوتھ آپ کو یہ بات بتا دیں گے کہ واقعی ان کے پاس اختیار نہیں ہے اگر اختیار ہوتا تو اچکزئی کے بجائے انہیں مذاکرات کا ہیڈ بنایا جاتا اچکزئی کو مذاکرات کا ہیڈ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مذاکرات کرنے نہیں ہیں بیسیکلی بیرسٹر گوہر کے اختیارات میں سب سے بڑی رکاوٹ بانی تحریک انصاف کی بہنیں ہیں خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ کہتے ہیں بانی تحریک انصاف کا فیمیل ورژن ہے بالکل ریپلیکا ہے ان کی اور وہ جو ہے وہ مزاحمتی بات اور اپنے بیانیوں کو جگانے کے لیے کچھ بھی کرنے پہ تیار ہوتی ہیں تو اصل میں رکاوٹ ہماری اور بیرسٹر گوہر کے درمیان نہیں ہے اور رکاوٹ وہ ہے جو بیرسٹر گوہر اور تحریک انصاف کے درمیان ہے اور بیرسٹر گوہر جیسے شریف آدمی کو نہ کوئی اختیار دیا جاتا بلکہ سنب کر دیا جاتا ہے اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل کو کہہ دے کہ آپ میڈیکل بورڈ کے لیے کنسنٹ دے دیں ایک ڈاکٹر کی تو بھی اس کو ڈانٹا جاتا ہے اگر وہ یہ کنوے کرے کہ نہیں جی مجھے کسی نے کہا ہے یا جیل انتظامیہ نے جس نے بھی انہیں کہا کہ نورین نیازی چلی جائیں تو بہن کہتی ہے آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ آپ انہیں کہتے بھی رہیں تو بیرسٹر گوہر تو بیسیکلی وہ ان کے لیے آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے ہمارا آپ آج بیرسٹر گوہر کو بھی کال پر لے لیں اور بیرسٹر گوہر صاحب ہمیں حکم فرمائیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے اپنی 3 یا 4 رکنی کمیٹی لے کر ہم مذاکرات کے ان کے پاس جائیں گے اسی لیٹرن اسپرٹ میں جو پی ایم صاحب نے اعلان کیا بار بار بات کی میاں نواز شریف کی یہ سوچ ہے سب سے پہلے مذاکرات کی بات تحریک انصاف سے میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی جب مرحوم عرفان صدیقی اور رانا ثناءاللہ کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنی اس کمیٹی سے کون اٹھ کر گیا تھا بیرسٹر گوہر اس کمیٹی کا حصہ تھے انہیں اٹھایا گیا تھا کہ بھی اٹھیں آپ نے ادھر نہیں بیٹھنا تو بات یہ ہے کہ حقائق کو اس طرح مسخ نہ کریں کوئی بھی حکومت ہم نہیں ہماری جگہ تحریک انصاف ہوتی کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ میرا اپوزیشن سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نہ نکلے سیدھی انگلی سے اگر گھی نکل رہا ٹیڑھا کون کرے گا لیکن صرف ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ حکومت دعوے کر رہی ہے اور کر کچھ نہیں رہی اصل بات اگر آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں گے آپ تحریک انصاف کی بیٹ کرنے والے جرنلسٹوں سے پوچھیں تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کہ بیلنس بات کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی سب سے بڑی رکاوٹ مذاکرات میں ہماری سائڈ سے ہے اور وہ بہنیں جو ہے تحریک انصاف کے بانی کی تینوں بہنیں جو کہ انتہائی غیر سیاسی ہیں اور وہ اگریشن کے ذریعے مسائل کا حل چاہ رہی ہیں اور جو الٹیمیٹلی نہیں ہونا لیکن وہ زہر بزید ہے اور بیرسٹر گوہر بے بس ہے بیچارہ نیازی صاحب ٹوورڈ دی اینڈ مجھے صرف یہ بتائیے گا آپ کو یہ جو حذیفہ صاحب کی حکومت وزیر اعظم یہ جو آفرز دے رہے ہیں ایک تو اس پہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کو ان کی لگتا ہے کہ یہ واقعی چاہتے ہیں دوسری بات ابھی محترمہ نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ علیمہ خان صاحبہ خیبر پختونخوا سے شروع کریں گی پھر پنجاب آئیں گی پہلے اس کا جواب آپ دے دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی فرق پڑے گا اگر اسٹریٹ موومنٹ کے پی سے شروع کریں خان صاحب کی ہمشیرہ شروع کریں اس موومنٹ کو تو لوگ واقعی ساتھ جڑ جائیں گے
صاحب میرا نہیں خیال جتنا ناکام احتجاجوں کو جو ہے تجربہ تحریک انصاف کو ہے، شاید ہی پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو اتنے ناکام احتجاجوں کا تجربہ ہو۔ مطلب عمران خان صاحب جب 25 مئی 2022 کو اپنی ولولہ انگیز قیادت میں کے پی سے نکلے تھے، حکومت میں قائم تھی، پورا کے پی انہوں نے آپ کو پتہ 40 تقاریر کی تھی، انہوں نے پورا کے پی ہلا کر رکھ دیا تھا، 30 لاکھ بندہ لانا تھا۔ وہ کہتے ہیں شیخ جو پہنچے میشر میں مال نہ دارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت، وہ 30 لاکھ بندہ تو نہیں تھا جب پہنچے 26 کی صبح کو۔ اب سب نے دیکھا مگر 3000 بندہ نہیں لا سکے تھے، تو خان صاحب نے اپنی قیادت میں بہت سے احتجاج کیے۔ 26 نومبر کو جب راولپنڈی آئے اور جب انہوں نے ایک آرمی کی قیادت جو اپائنٹمنٹ رکھوانی تھی تو کتنا بری طرح ناکام ہوا، حالانکہ ان کو گولی بھی لگ چکی تھی، ایک بڑا ایک سٹر بھی تھا، اس سے پہلے ارشد شریف کا قتل بھی ہو چکا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ تحریک اصل میں تحریک انصاف کے پاس جس چیز کی ضرورت ہے وہ سیاسی فہم و فراست اور حکمت عملی کی ہے۔ دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی جو کثیر تعداد ہے وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی بندہ اگر جھٹلانا چاہے جھٹلا دے، کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے نہ دیکھنا چاہے نہ دیکھے، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر اگر سیاسی طور پہ کوئی بندہ ہے وہ بہت ہی جو مضبوط ہے وہ عمران خان ہی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے حذیفہ صاحب کے منہ میں اس سے نواز شریف صاحب کا نام سنتے میں ترس کیا تھا میرے کان پچھلے 3 سالوں سے 4 سالوں سے کہ یہ کبھی اپنی قائد کا بھی نام لے لیں۔ حذیفہ صاحب اچھے آدمی ہیں، سیاسی کارکن ہیں، انہوں نے اور میڈیا کے آدمی ہیں تو چلو سرسی طور پہ نام لے لیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے گفتگو میں سے نکل جائیں، آپ سیاسی ٹاک شو سے بھی نکل جائیں اور کیا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، میرے تو بالکل تھک گیا ہوں کہ عمران خان کی یہ بات، عمران خان یہ اچھا یہ برا یہ اچھا یہ برا، کیونکہ کرائسس یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹاپک جو ہے اس وقت سیاسی طور پہ عمران خان کے پاس اس کے علاوہ ہے نہیں۔ حکومت جس کا جو کہتے ہیں حکومت نہیں سیاستدان جن کا کہتے ہیں نا لوگوں کی عوام کی سیاسی نفس سے ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا ہاتھ ہے کہ مجھے بڑی تکلیف میں ان کی جو بجٹ پہ گفتگو فرما رہے تھے کہ میں یہ کھا لے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ گاندھی صاحب کی طرح 40 دن بھوکا بھی رہ لیں، لیکن جب آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 کروڑ لوگ جو ہیں یہ بجٹ کے بعد جو آئی تھی بات جو اس کو بڑا ڈسکشن میں بھی لائی گئی کہ میرے پاس ویریفائڈ نہیں ہے کہ 6 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے وہ 8000 سے کم رہ رہے ہیں، تو میں نے کالم بھی لکھا تھا، بلکہ خط غربت کا تو بجٹ میں آج تفصیل آئی کہ 12 کروڑ لوگ آپ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ کیا انسان زندگی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ جو اب خصوصاً ایران کی جنگ جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ وہ ایسکلیٹری لیڈر پہ آ گئی ہے، اگر یہ بڑھتی ہے 4-5 دن میں تو حکومت کا کوئی قصور نہیں، پوری دنیا بھی ایک بحران میں آئے گی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ اگر ان پہ ایک روٹی اور پانی کے ساتھ جو 6 کروڑ لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے، دال کی آدھا پلیٹ ان کو مجھے ہے جن کے جیب کے اندر 30,000 روپے مہینے کے ہوں گے، جو 8,000 روپے مہینے کے رکھ رہے ہیں وہ تو دال کی آدھا پلیٹ نہیں لے سکتا نا، وہ تو پانی پہ کھائے گا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جی یہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ جو تحریک انصاف کا آپ نے سوال کیا ہے تو ان کے پاس جتنا عمران خان صاحب کو 2 اعزاز جو ہے ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک کبھی زندگی بھر ایک سیاسی فیصلہ ایسا نہیں کیا جس پہ وہ خود نہ پچھتائے ہوں، جس پہ خود نہ ریگریٹ کیا ہو، جس پہ خود نہ تعصب کا اظہار کیا ہو۔ اور دوسرا جتنے زندگی کے اندر احتجاج نکالے 2014 کا کر لیں، آج تک ان کو کسی احتجاج میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی جو جس کو لے کے وہ پیش کر سکتے۔ میں شکریہ ادا کروں گا جناب حفیظ اللہ نائی صاحب کا اور جناب حذیفہ رحمان صاحب کا، لینا شگری صاحبہ کا۔ آپ کا بہت شکریہ، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا شکریہ۔